Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 18, and the title of lecture number 18 is the Internet and Interactivity. So today we will incorporate Internet into our course, and keeping in mind today's requirement, Internet is going popularity, and every day more and more people are using Internet and they are incorporating Internet into their businesses. But we have a lot of discussion today. Only one topic is there, and that is Internet and Interactivity. But before we start our lecture, first we want to know what we will cover in today's lecture. The first question that we will address is how can a company can integrate the Internet. Suppose if you want to integrate Internet into your business, how you can do that, because different businesses have different requirements. So today we will discuss all these things. Second question is, in what ways has the Internet affected marketing communication? Naturally, Internet affected so many things. Similarly, it has its own impact on marketing communication as well. Number 3, what are the key aspects of interactivity in IMC? And the last one is, what are the concerns about online marketing? Similarly, no doubt Internet is getting popularity. It's very important. Businesses are using Internet, but again there are certain concerns, especially from the online marketing point of view. We also discuss what sort of the concerns are there and how we overcome all these and how we can handle these concerns from the marketing perspective. So first, chapter perspective, roles of one-way media. Actually, we want to make a comparison between one-way media and interactive media. In one-way media, actually what we can do, creating brand awareness. By using the one-way media, we can create brand awareness. Second, helping position a brand, keeping the brand at top of mind. One-way media क्या है कि it's only the one side of the communication. और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप इससे अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. आप अपने ब्रांड को पोजीशन करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं. इसके अलावा ये है कि आपका जो ब्रांड है वो कंज्यूमर की माइंड में कहाँ पर आप उसको प्लेस करें. तो ये तो था वन वे मीडिया. अगर आप इसको कंपैरिजन करें विद रोल्स ऑफ इंटरैक्टिव मीडिया or two-way media, where you are also getting the response. Naturally, one-way has its own limitation, and two-way is far better as compared to the one-way media. The reason is because in two-way communication or interactive media, you are able to get the feedback from your customer. So what you will be able to get from the interactive media, generating repeat purchases. Number 2, communicating with prospects who have expressed interest. Number 3, enabling companies and customers to get to trust each other. देखिए, जब आप इंटरेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें यही नहीं होता कि आप ही अपनी बात कर रहे हैं. आपका कस्टमर अपने कंसर्न, अपनी फीडबैक दे रहा होता है, और उस फीडबैक की बेसिस पे आप उसको मुतमईन भी कर सकते हैं, उसको यानी कि बेटर ऑप्शन भी दे सकते हैं, आप उसको कन्विंस भी कर सकते हैं. तो ये है कि टू वे जो मीडिया जो से है या जो इंटरेक्टिव मीडिया जो से, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, और ये जो से हमेशा हेल्प करता है अपने कस्टमर्स को बेहतर समझने में, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में. इसके अलावा ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन जो है इसको इम्प्रूव करता है. ओपनिंग केस जो है दैट इज द BMW फिल्म्स.
بی ایم ڈبلیو فلمز جو ہے، یعنی کہ آپ نے جیمز بانڈ سیریز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بی ایم ڈبلیو جو ہے اپنے برانڈ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جیمز بانڈ فلموں میں انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور اس کی کیا نام ہے بہت یعنی کہ اچھی ایک مائلیج اس کو ملتی ہے. یعنی کہ دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان دا بی ایم ڈبلیو ایز اے برانڈ، دے آر آلسو دی ٹارگیٹ مارکیٹ آف دا جیمز بانڈ موویز ایز ویل. تو انہوں نے کیا کیا کہ بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیمز بانڈ کی جو بھی موویز ہیں اس میں جو جیمز بانڈ موسٹ آف دا ٹائم جو کار یوز کر رہا ہوتا ہے وہ بی ایم ڈبلیو سیریز کی ہوتی ہے. گولڈن آئیز میں دیکھ لیں، ڈائی انادر ڈے جو جیمز بانڈ سیریز کی موویز ہیں تو اس میں اسی طرح یہ کیا نام ہے بی ایم ڈبلیو نے ایز اے برانڈ یہ ریئلائز کیا کہ ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے یہ وہی ہیں کہ جو یعنی کہ مڈ 30s میں ہیں اینڈ دے ہیو این انکم آف لیٹس سے کہ 150,000 پاؤنڈ پر اینم. تو یہ وہ کلاس ہے کہ جو ان کی کلائنٹیج ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جیمز بانڈ ٹائپ کی فلم جو سی ہیں اپنی ویب سائٹ پر ان کو اپلوڈ کرنا چاہیے، اور نیچرلی جو ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو ویب سائٹ پہ جو وزٹس ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. دیکھیں نا، آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ، ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ویب سائٹ کو پروموٹ کرنا، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں. اب وہ کیسے ہوگا؟ نیچرلی جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ کوئی کریٹیوٹی کریں گے یا اس میں کوئی جو آپ کے جو یوزر ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے. تو بی ایم ڈبلیو نے کیا کیا کہ انہوں نے اس اپنی ویب سائٹ پر کچھ اسمال یعنی کہ موویز جو ان کو اپلوڈ کیا. اب جو ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ تھی وہ ان موویز کے کلپس دیکھنے کے لیے بی ایم ڈبلیو کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتی تھی. یعنی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انٹرنیٹ کو اپنی پروموشن کے لیے یوز کیا. تو یعنی کہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کیس میں ان کا چیلنج کیا تھا اور انہوں نے اس کو آنسر کیسے کیا، اور پھر فائنلی اس کے ریزلٹس کیا آئے. کیس جو سے ہم لے رہے ہیں جی بی ایم ڈبلیو فلمز کا، اس میں کیا تھا کہ چیلنج یہ تھا کہ ری بلڈ برانڈ امیج اینڈ سیلز. ان کے دو چیلنج تھے. ایک تو یہ تھا کہ اپنے برانڈ کو جو اس کو ری بلڈ کرنا ہے، اس کا جو امیج ہے. پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ اپنی سیلز کو بھی انکریز کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی NIMC پروگرام فیچرنگ 8 فلمز ویویبل اونلی آن دی انٹرنیٹ، 30 انچ ٹی وی کمرشلز پروڈیوس فرام دی موویز. تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے 8 موویز جو سی وہ اپلوڈ کی اپنی ویب سائٹ پر، اور ان موویز سے انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ موویز کو اپلوڈ کیا بلکہ ان سے انہوں نے ٹی وی کمرشلز بھی بنائے. ان ٹی وی کمرشلز کو انہوں نے نیچرلی ڈفرینٹ میڈیاز پہ ان کو رن کیا، اور اس طرح انہوں نے ایک یعنی کہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا اور لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ ان کی ویب سائٹ پر آئیں اور آ کر یہ جو سی موویز جو سی ہیں جن کی ڈیوریشن کیا نام ہے ریگولر مووی کی طرح نہیں تھی بلکہ یہ صرف 10 to 12 منٹس کی موویز تھیں، کہ وہ ان کو وزٹ کریں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی، اس کا امپیکٹ کیا ہوا، اس کا ریزلٹس کیا آیا. اوور 20 ملین ہیو لاگڈ آن ٹو دی اسٹریمنگ ویڈیو. 20 ملین لوگ جو ان سے ہیں، 20 ملین مینس 2 کروڑ لوگ. 2 کروڑ لوگ جو ان سے ہیں ان کی وہ موویز کو دیکھنے کے لیے ان کی ویب سائٹ پر انہوں نے وزٹ کیا. Visitors spend more than 6+ minutes at the site on average. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ سائٹ پر وزٹ کتنے ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک بندہ آیا، اس نے 1 سیکنڈ گزارا، تو 1 سیکنڈ میں اس نے آپ کی ویب سائٹ پہ کیا اس نے دیکھا اور کیا اس نے وہاں سے انفارمیشن لی. تو صرف وزٹ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، وزٹ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو وزٹرز ہیں انہوں نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا اور کتنے پیجز کو وزٹ کیا، اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے ایزیلی جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نہ صرف 20 ملین لوگوں نے ان کی موویز کو یعنی کہ ان کی جو ہے ویڈیوز کو لاگ ان کر کے انہوں نے ان کو دیکھا،
بلکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر وزٹر نے تقریباً 6 منٹ سے زیادہ، جو کہ ایک ویب سائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت لمبی ڈیوریشن ہے، کوائٹ ریزنیبل یعنی کہ ڈیوریشن ہے دیٹ اے پرسن از اسپینڈنگ آن اے ویب سائٹ. تو اس طرح یعنی کہ دے آر ایبل ٹو اچیو دیئر آبجیکٹیو. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسپیشلی جو کیا نام ہے بی ایم ڈبلیو کا جو کیس یعنی کہ چوز کیا گیا، اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ آج ہم انٹرنیٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کو ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کو آپ کیسے اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں لائک ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز کے ساتھ. اور اس میں دیکھیں اگر بی ایم ڈبلیو جیسا اسٹرانگ برانڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے، تو وائی ناٹ ادر برانڈس can also use internet as a media. Next question is how can a company integrate the internet? لیکن کیا نام ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے I just want to clear two definitions that sometimes confuse us. One is e-business. We want to know what is e-business. How all business operations, accounting, production, distribution, as well as marketing and sales are driven by computer hardware and software that use the internet as a data communication platform. اب ای بزنس کیا ہے کہ ای بزنس میں جو سے آپ کے سارے ہی بزنس آپریشنس آ جاتے ہیں، جس کی اس نے آگے ایکسپلینیشن دی ہے کہ لائک اکاؤنٹنگ بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، ڈسٹریبیوشن بھی ہے، مارکیٹنگ بھی ہے، سیلز بھی ہے. اگر آپ یعنی کہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کیا نام ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کو ایز اے میڈیا کمیونیکیشن پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، تو بیسیکلی واٹ ایکچولی یو آر ڈوئنگ ای بزنس. اس کے مقابلے میں ایک اور ڈیفینیشن ہے جو کہ سم ٹائمز ہمیں کنفیوز کرتی ہے. ای کامرس ریفرز ٹو آن لائن بزنس ٹرانزیکشنز اینڈ انٹریکشنز. دیکھیں ای کامرس میں کیا ہے کہ آپ کی صرف ٹرانزیکشنز اور انٹر-ایکشن جو ہے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کے سارے بزنس آپریشنز نہیں آتے ہیں. ای بزنس میں کیا ہے کہ آپ کے سارے بزنس آپریشنز آتے ہیں. ای کامرس جو ہے یہ موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ٹرانزیکشنز ہے. تو دس از دا ڈفرینس بٹوین ای بزنس اینڈ ای کامرس. Next is how can a company integrate the internet? One is internet. Again, I am sharing some basic informations. When we start discussing, you should have a very good idea what we are discussing. Like the internet, the worldwide systems of linked computer network is internet. Internet basically کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی یعنی کہ کمپیوٹرز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا گیا ورلڈ وائڈ ویب کے تھرو. تو اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. اسی لیے ہم کیا نام ہے یعنی کہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، میسیجز بھیج سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، میوزک شیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کیسے ممکن ہے؟ تھرو انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ کیا ہے کہ دی ورلڈ وائڈ سسٹمز آف لنکڈ کمپیوٹر نیٹورک، کمپیوٹرز کے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا گیا. اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے آپ کا انٹرنیٹ ہے. اب انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ جو ہے اٹس اے ورلڈ آف سیکشن آف دی لارجر انٹرنیٹ ٹو وچ اونلی کمپنی امپلائیز ہیو ایکسیس. انٹرنیٹ کے مقابلے میں انٹرنیٹ جو ہے لمیٹڈ سا ہوتا ہے. یہ کسی بھی کمپنی کے ود ان پریمیسز آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اس کی جو ایکسیس ہوتی ہے موسٹلی آپ کے امپلائیز تک ہوتی ہے. جیسے آپ نے کوئی بھی کمپنی دیکھیں اس کے اندر جو آپ اس کا جو اس پریمیسز کے اندر جو آپ فیسلٹی یوز کر رہے ہیں، ای میلز ہیں یا اور آپ کیا نام ہے یعنی کہ ڈیٹا شیئرنگ کر رہے ہیں وہاں پر، تو یہ سارا جو ہے یہ کس کے تھرو ہے؟ انٹرنیٹ کے. اگر آپ اس پریمیسز سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ اس ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں انٹرنیٹ جو ہے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی ہی پریمیسز، جس کے لیے ورڈ یوز کیا کہ ورلڈ آف سیکشن، کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اسی جگہ پر جائیں. دین یو کین ایکسیس اینڈ یوز دوز ڈیٹا بیسز اور انفارمیشن اور ای میلز
دس از بیسیکلی دی انٹرا نیٹ. اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینالوجی دیٹ از ایکسٹرا نیٹ. Connects employee with all key external stakeholders such as its MC agencies, suppliers and distributors. Sometimes آپ جو سے connected ہوتے ہیں through extranet with your یعنی کہ what I will say کہ your stakeholders. اس میں آپ سے کیا نام ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے بھی لوگ آ سکتے ہیں, آپ کے سپلائرز بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کیا نام کسی اور کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ کی انٹریکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 ٹرمینالوجی دیٹ آئی شیئر ود یو کہ یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیٹ کیا ہے, انٹرانیٹ کیا ہے اور ایکسٹرا نیٹ. رولز پلیڈ بائی دی انٹرنیٹ. اب ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ جو ہے اس کا رول کیا ہے, کہ وہ کیا رول یعنی پلے کر رہا ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم اس کے کیا نام ہے کون سے رول کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی اس میں مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں یا اپنے کیا نام ہے پروموشنز میں یا اپنے بزنس میں یا اپنی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم انٹرنیٹ کے کون سے رول کو یعنی اپنی اسٹریٹجیز میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. پہلا جو سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے دیٹ از اے شفٹنگ پاور. دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں آج کل کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں انٹرنیٹ ایکسیس مل جائے. بہت یعنی کہ کامن ٹرمینالوجی ہے, پہلے ہم کہتے ہیں جی سرچ کریں ڈھونڈیں, اب لوگ اکثر کہتے ہیں جی گوگل کر لو. اب گوگل بیسیکلی کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے, گوگل از اے سرچ انجن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاور جو سی ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. پیپل آر ڈوئنگ مور بزنسز آن انٹرنیٹ, پیپل آر گوئنگ مور اینڈ اسپینڈنگ مور ٹائم آن انٹرنیٹ ٹو فائنڈ دی انفارمیشنز. ایون اف دے وانٹ ٹو کمپیئر 2 products they prefer to go to the internet and get the feedback from the customer, experts, reviews دیکھیں, کمپنیز کو وزٹ کریں. تو یہ ہے کہ جو شفٹنگ پاور جو سی ہے انٹرنیٹ کے رول میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے انٹرنیٹ جو ہے اٹس بیکمنگ مور اینڈ مور پاورفل ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیا. تو یہ تو ایک بات ہو گئی اس کی انٹرنیٹ رول کی. سیکنڈ یہ ہے کہ بینگ ایکسیسیبل. دیکھیں اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, یو کین ایکسیس ایٹ اینی ٹائم. انٹرنیٹ کو کیا نام ہے آپ کسی بھی وقت ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی 9 to 5 ہے, 5 بجے کے بعد چھٹی ہو گئی, انٹرنیٹ بند ہو گیا. آپ کو دل کرے آپ رات 12 بجے اس کو ایکسیس کر لیں. آپ صبح کیا نام ہے 4 بجے اٹھ گئے ہیں, آپ 4 بجے انٹرنیٹ کو ایکسیس کر لیں. جو بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہر وقت وہاں پر اویلیبل ہے. پھر یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑے گا. کہیں پر بھی اگر آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ کنٹری میں, آؤٹ آف کنٹری میں, آپ شہر میں ہیں, آپ گاؤں میں ہیں, آپ یونیورسٹی میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, اگر تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو آپ کیا نام ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے, جتنی بھی سروسز ہیں, ان کو آپ بہت آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اور اس سے یعنی کہ اور کوئی بات باقی جو جیسے ایک بک ہے, بک اگر میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے, اگر کہیں میں اس کو ڈراپ کر رہا ہوں یا کہیں پر رہ گئی ہے تو آئی کانٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. باقی سب چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا فزیکل پوزیشن ہونا بہت ضروری ہے. لیکن انٹرنیٹ کا کیا ہے کہ اس پر صرف یہ ہے کہ آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے اور آپ کہیں سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سرٹن ریکوائرمنٹ, کسی کمپیوٹر سے کسی بھی نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ دا سیم انفارمیشن. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا اس کے بعد نمبر 3 پر جو ہے آپ کا آ رہا ہے پرووائڈنگ ایکسٹینسو رینج آف انفارمیشن. دنیا کی وہ کون سی معلومات ہیں جو آپ انٹرنیٹ پہ نہیں حاصل کر سکتے. آپ اس کورس کے متعلق کیا نام ہے آپ کو انفارمیشن چاہیے, یس یو کین گیٹ ایکسیس فرام دا انٹرنیٹ. آپ مارکیٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں, مارکیٹس کے ڈفرینٹ یعنی کہ آگے جو اس کی ڈسپلنز ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں, یو کین گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن.
ایون کیا نام ہے آپ کا کوئی ریلیجن میں انٹرسٹ ہے، آپ کیا نام ہے ریلیجیس انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی پالیٹکس سے کوئی آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کوئی پالیٹکس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، ناٹ اونلی فار پاکستان پالیٹکس، آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری کی پالیٹکس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں. آپ کا سپورٹس میں شوق ہے، آپ سپورٹس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. آپ کو کیا نام ہے نیوز میں انٹرسٹ ہے، لیٹسٹ نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ چلے جائیں. آپ کو ویڈیوز کا شوق ہے، اس کی ویب سائٹس ہیں. اگر آپ کو ویسے سرچ کا شوق ہے، آپ ویسے جنرل سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو انٹرٹینمنٹ کا شوق ہے، یعنی کہ وہ کون سی رینج ہے، آپ کو کسی کمپنی کے متعلق معلوم کرنا ہے، کسی پروڈکٹ کے متعلق معلوم کرنا ہے، کسی برانڈ کی آپ کو ہسٹری دیکھنی ہے، آپ نے کوئی انسائکلوپیڈیا کو کنسلٹ کرنا ہے، آپ نے کیا نام ہے کوئی بھی چیز جس کے متعلق آپ کو انٹرسٹ ہے. شاید لائبریریز میں اتنی انفارمیشن نہ ہو جتنی کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تو یہ چیز اس نے کہا ہے کہ پرووائڈنگ ایکسٹینسو رینج آف انفارمیشن، کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اور ود ایوری پاسنگ ڈے اٹ از انکریزنگ اینڈ انکریزنگ. مور اینڈ مور انفارمیشن از کمنگ آن دی انٹرنیٹ. اگر آج آپ نے ایک چیز اس کو کیا نام ایکسیس کیا ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر بعد سیم اس چیز کو ایکسیس کریں گے تو یو ول فائنڈ دی موسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن، اور یہ کسی اور جگہ پر یہ چیز اویلیبل نہیں. اور یہ سب سے یہ نہیں کہ اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول پلیڈ بائی دا انٹرنیٹ. فاسٹ ورلڈ وائڈ کوریج. دیکھیں آپ کیا نام ہے ابھی اس سے کیا نام کوئی نہیں، اس زمانے میں ہم ٹریڈیشنل جو سا میل یوز کرتے تھے. آپ نے اگر اپنے ود ان کنٹری بھی آپ اگر لیٹر لیتے تھے تو کم از کم اس خط کو پہنچنے میں 5 سے 7 دن لگ جاتے تھے. ڈپینڈ کرتا تھا کہ آپ نے کہاں بھیجا. شہروں میں بھیجا تو جلدی پہنچ جاتا تھا، اگر آپ نے آگے کہیں گاؤں میں بھیجا ہوا ہے تو پھر اس میں اتنی زیادہ دیر لگتی تھی. 5-7 دن میں آپ کا لیٹر پہنچا، اگلے 5-7 دن میں آپ کا جواب آئے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ 15-20 دن میں تو آپ کا صرف ایک میسیج اس آپس میں ٹرانسفر ہوگا. ابھی اس کے مقابلے میں انٹرنیٹ کیا ہے، آپ کسی سے لائیو چیٹنگ کر سکتے ہیں ریئل ٹائم میں. آپ یہاں سے بات کر رہے ہیں، وہ وہاں سے جواب دے رہے ہیں. ٹیکسٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وائس کی فارم میں بھی اویلیبل ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ریگارڈلیس سے وہ کمپنی کہاں پر لوکیٹڈ ہے، وہ افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، ایشیا میں ہے یا یورپ میں ہے، یو جسٹ سینڈ اینڈ یو ول گیٹ دی رسپانس ود ان نو ٹائم. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا نام ہے کوئی لمٹ نہیں ہے. دنیا میں آپ کہیں سے کوئی بھی انفارمیشن کہیں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی اس کی ایکسٹرا کاسٹ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کرنے پڑیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاسٹ ورلڈ وائڈ کوریج. اچھا نیکسٹ جو رول ہے دیٹ از لوور کاسٹ آف انٹری. دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو آپ کی جو انٹری ہے اس کی کاسٹ بھی بہت لو ہے. سپوز جسٹ فار دی سیک آف ڈسکشن، اگر آپ انٹرنیٹ پہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کی کاسٹ کیا ہے. اور وہی بزنس اگر آپ فزیکلی یعنی کہ کہیں بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں پہلے فزیکلی کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ پہلے ایک پریمیسز لیں گے، شاپ لیں گے. شاپ کا اگر آپ اس کا کیا نام ہے گڈ ول نہیں دے رہی، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں پگڑی، اگر اس کا آپ رینٹ بھی دیکھ لیں، پر منتھ بیسس پہ کچھ رینٹ پے کریں گے، اس کا انٹیریئر کریں گے، اس میں کچھ فیسلٹیز یعنی کہ اس کو اپنے حساب سے اس کو سیٹ کریں گے. اس طرح اگر آپ سوچنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اس میں کچھ اسٹاک ڈالیں گے، اس کو پلیس کریں گے، سٹاف ہائر کریں گے. اس کے مقابلے میں اگر آپ وہی بزنس انٹرنیٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں، لوور کاسٹ آف انٹری کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک ویب سائٹ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں. آج کل جو سے ایوریج یعنی اگر آپ بہت زیادہ اکنامیکل نہیں بھی جائیں، آپ کی کتنا یعنی کہ $10 میں آپ کی ویب سائٹ رجسٹر ہو جاتی ہے. اس سے کم پہ بھی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی لگتے ہیں. اور $10 آپ یہ سمجھ لیں گے جی 1000 روپیز.
اس کے بعد اگر کیا نام ہے آپ خود نہیں بھی ڈیولپ کر رہے ویسے تو there are so many tools that you can use and you can develop your own reasonable website. But suppose if you want to develop from expert, تو کتنے 3 4 5 یعنی کہ کوئی آپ کو یہاں پہ لوکل جو ہمارے پاکستان میں جو ہے اتنے میں آپ کو کوئی بھی یہ سروسز پرووائڈ کر دیں بیسک ویب سائٹ کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح اس پہ یعنی غور کریں تو آپ کی جو انٹرنیٹ پہ جو آپ کی جو انٹری ہے وہ ایز کمپیئر ٹو فزیکل پریمیسز بہت اکنامیکل ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ لوور کاسٹ آف انٹری کہ یو کین انٹر انٹو دا انٹرنیٹ اینڈ اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یور بزنس ایٹ اے ویری لو اکنامیکل وے. لوور آپریٹنگ کاسٹ اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے. آپ کی جو آپریٹنگ کاسٹ جو ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل بزنس از ویری لو. فزیکل بزنسز میں کیا ہے آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں, آپ کی اسٹاف سیلریز ہیں, آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں, آپ کا رینٹ ہے. اس میں کیا ہے آپ نے میں نے کہا اگر ویب سائٹ رجسٹر کروا لی 1 سال کے لیے آپ نے 1000 روپیز پے کر دیا, اب آپ کی ویب سائٹ تو کم از کم ہے. اسی طرح کے جیسے آپ نے کسی بھی فزیکل پریمیسز کا رینٹ جو ہے 1 سال کا پے کر دیا ہو. مجھے یہ بتائیں کہ 1000 سال میں کہاں پہ کون سی دکان ملتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی کوئی آپریٹنگ کاسٹ اس طرح نہیں ہے. الیکٹریسٹی کی کتنی کاسٹ ہے جتنی دیر کی آپ آن لائن جائیں گے اس کی کیا ہے. انٹرنیٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی کیا ہے another 1500 لگا لیں. ان لمیٹڈ بھی اگر آپ نے لے لیا کسی کا بھی پیکیج میکسیمم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو سی آپریٹنگ کاسٹ جو سی ہے اگین ڈوئنگ اے بزنس آن لائن از ویری لو ایز کمپیئر ٹو ڈوئنگ اے بزنس ان یعنی کہ پراپر شاپ اور فزیکل ایگزسٹنس جہاں پر آپ کی ہو. تو یہ جو ہے نا کچھ رولز تھے اور یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رولز پلیڈ بائی دا انٹرنیٹ کہ آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کیا کیا رول پلے کر سکتا ہے اور آپ ان رولز کا کیسے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور ان کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں انٹو یور اون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرنیٹ میڈیا فلیکسیبلٹی. کہ انٹرنیٹ میں جو ہے ایز اے میڈیا آپ کے پاس بہت ساری فلیکسیبلٹی ہے. کہ سپوز اف یو وانٹ ٹو ایڈورٹائز تو انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو بہت ساری فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں اس نے ذکر کیا ہوا ہے کہ کیسے کر رہے ہیں کہ فرسٹ جو ہے ایز اے میس میڈیم بینر ایڈز. اب بینر ایڈ جو ہے اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس کے اوپر جو سے ہیں وہ ریکٹینگولر شیپ کے وہ جو آپ کے آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بینرز ایڈ. اور یہ جو ہے آپ کے یوز ہوتے ہیں میس میڈیم کے لیے کہ آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں اس پہ ہوتا ہے آپ کوئی ویب سائٹ دیکھ لیں اس پہ آپ کو بے شمار بینر ایڈز نظر آئیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایز این ایڈریسیبل میڈیم. ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ کیونکہ ہم اس کی نا بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہ جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ بینر ایڈز کس قسم کے ایڈز ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے ایز اے میس میڈیم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ بینر ایڈز. پھر آپ اس کو ایز این ایڈریسیبل میڈیم جہاں پہ آپ اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اسپیسیفک انفارمیشن پاس آن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے برانڈ کی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی نیو پروڈکٹ آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں اس کی اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے کیا ہوں گے ایز این ایڈریسیبل میڈیم. اور اس میں آپ کیا اس نے ایک جیسے ایگزامپل دیا کہ ای میل میسیجز کہ آپ ای میل میسیجز کریٹ کر سکتے ہیں. آج کل آپ ای میل میسیجز کریٹ کر سکتے ہیں ان دی فارم آف ٹیکسٹ. آپ گرافکس یوز کر سکتے ہیں آپ ویڈیوز یوز کر سکتے ہیں آپ میوزک یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے کہ یہ نا یعنی اگین اس میڈیا کی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے یعنی کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کو بہت سارے دوسرے میڈیاز پر ایج حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو لائک پرنٹ میڈیا. اس میں کیا ہے کہ ایز این انٹریکٹیو میڈیا
آپ انٹرنیٹ کو جو ہے ایز انٹریکٹیو میڈیا بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے لائیو چیٹ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھی کمپنیز ہیں ان کی کسٹمر سروسز کے وہاں پر ہوتے ہیں کہ سپوز اف یو ہیو اینی پرابلم یو وانٹ ٹو ٹاک ود آور کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، آور کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ پیپل آر اویلیبل 24/7. تو وہاں پر آپ کلک کریں، وہاں سے ایک آپ کو ریئل ٹائم میں جو ہے ایک فیڈ بیک ملے گی. وہ بندہ ہو سکتا ہے آپ ساتھ چیٹنگ شروع کر دے. اگر آپ وائس چیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، وائس چیٹنگ آپ کے ساتھ کرے گا. تو یہ ہے کہ کیا نام میں فلیکسیبلٹی میں یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یس آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں فار میس میڈیم. آپ اس کو ایز اے ایڈریسیبل میڈیم یوز کرنا چاہتے ہیں ان دی فارم آف ای میلز، یس یو کین یوز. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو ایز اے انٹریکٹیو میڈیا یوز کرنا ہے اور اس میں آپ کیا نام میں لائیو چیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ چیٹنگ کر سکتے ہیں، وائس چیٹنگ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سارا کیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ میڈیا کی فلیکسیبلٹی ہے، جو کہ کچھ دوسرے میڈیاز میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اچھا پھر ہم بات کر رہے تھے جی ای میل ٹائپس کی. اب ای میلز میں آج کل ایک بہت بڑا ایک ایشو آ رہا ہے کہ جیسے ہم سارے ہی فیس کرتے ہیں کہ جنک میل بہت زیادہ ہیں. جنک میلز مینز کہ انوانٹیڈ میلز. مجھے نہیں معلوم وہ کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میرے ان باکس میں بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جو مجھے نہیں چاہیے. نہ میں نے کسی کو اس کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، نہ میں نے کہیں پر کوئی یعنی کہ ان کو آتھورائز کیا ہوا ہے، نہ میں نے کہیں پر اپنی ویلنگنیس شو کیا، نہ میں نے کہیں پہ اپنا انٹرسٹ شو کیا، لیکن ایون مجھے وہ ساری میل ریسیو ہوتی ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اگر میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو آل دوز میل، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ نا ای میل کے نام میں اس پر ای میل پر ایک بہت بڑا کنسرن آ رہا تھا، ایک گروئنگ کنسرن تھا کہ جی جو انفارمیشن نہیں چاہیے وہ کیوں بھیجی جاتی ہے. اسپیشلی اگر وہ کوئی ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ میسیج ہوتا تھا تو people will not have a good impression about those companies who are sending email messages, advertising messages without taking their consent. ان کا ایک ہی ایشو ہوتا تھا کہ جب ہم نے آپ کو کہا ہے، ہم نے آپ کو اجازت دی ہے، why you are sending your messages to us. پھر جہاں پر بہت ساری امپروومنٹ ہوئی، پھر انٹرنیٹ اس میں بھی جو ہے اب یہ کیا کہ اب آپ کی پرمیشن مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو کوئی میسج نہیں بھیجتے جب تک کہ وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے. آپ اس سے پرمیشن مانگتے ہیں اور اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آپ کو اجازت دے یا نہ دے. اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، آپ کسی کوئی بھی سروس لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر جہاں پہ آپ بہت ساری یعنی کہ چیزیں جو ہیں ان کو مارک کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ریگولر بیسس میں ہمارے ای میل میسیجز یوز کرنا چاہیں گے کہ کیا ہم آپ کو اپنا نیوز لیٹر بھیج دیا کریں، کیا ہم آپ کو تھرڈ پارٹی جو ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہیں جو کہ ریلیٹنگ ٹو یور انٹرسٹ ہیں وہ آپ کو بھیج دی جائیں. اور موسٹلی یہ سارے جو ہیں آلریڈی ٹک ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ان کو آپ ان مارک کر دیں. اب یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ ریزن کیا ہے کہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس چوائس ہے. آپ کسی بھی ٹائم پر کوئی بھی سروسز جو ہیں اس کو سبسکرائب کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو ان سبسکرائب کرا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہ جو ہے ای میل ٹائپس میں جو ہے ایک کو ہم کہتے ہیں آپٹ ان. Opt-in basically کیا ہے، consumers give permission for email from a particular company brand to be sent to them, therefore they are not perceived as spam. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپٹ ان میں ہوتا ہے کہ ہم خود ان کو آپشن دیتے ہیں، ہم خود ان کو کیا نام ہے اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، ہم ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ یس یو کین سینڈ می ای میل ریلیٹنگ ٹو دس تھنگ. اور اس کی بیس پہ کیونکہ جب ہم اپنا کنسنٹ دے دیتے ہیں، وی گیو دیم دی پرمیشنس کہ یس وی وانٹ ٹو ریسیو انفارمیشن فرام یور سائڈ، دے اسٹارٹ سینڈنگ دی انفارمیشن ٹو اس. اس کو کہتے ہیں جی آپٹ ان. اچھا اس کے مقابلے میں ورسز جو ہے دیٹ از آپٹ آؤٹ.
a series of messages that a company sends automatically until you notify them not to. ऑप्ट इन में क्या है कि आप उन्हें कह रहे हैं जी ओके आई वांट टू सी मैसेजेस फ्रॉम यूर साइड, वो आपको भेजना शुरू कर देंगे. और ऑप्ट आउट में क्या है कि आप अब सपोज किसी भी वजह से आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, या जो मैसेजेस आ रहे हैं आप उनको पसंद नहीं करते, या किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि जी अब वो मैसेजेस आपको ना रिसीव हों, तो उसके लिए फिर ये है कि आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना पड़ता है, जिसका मकसद ये है कि जी प्लीज़ डोंट सेंड मी यूर इंफॉर्मेशन, और इन अदर वर्ड्स थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूर साइड. तो दिस इज ऑप्ट इन वर्सेस ऑप्ट आउट. उसके बाद नेक्स्ट जो है ईमेल फॉर्मेट्स. ईमेल फॉर्मेट्स में क्या है कि नंबर 1 जो है आपका आ रहा है एड्स. एंड ऑलरेडी वी डिस्कस कि एड्स कैन बी टेक्स्ट और ऑडियो वीडियो. एंड अदर देन दिस देयर आर डिस्कशन लिस्ट्स. डिस्कशन लिस्ट ऑल्सो नोन एज लिस्ट सर्व. तो आपने क्या करना है कि देखें एक आपके पास फॉर्मेट आ रहा है एड्स का, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एड्स जो से हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ऑडियो में भी हो सकते हैं, वो वीडियो में भी हो सकते हैं. सिमिलरली जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है दैट इज़ डिस्कशन लिस्ट, जिसको हम लिस्ट सर्व भी कहते हैं. ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन होते हैं तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी लिस्ट बन रही होती हैं, लॉग हो रहे होते हैं, आप अपना वहाँ पे यानी कि डेटा एंटर कर रहे हैं. तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि जब वो कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट डिस्कशन लिस्ट भेजती हैं तो साथ अपना कोई ना कोई मार्केटिंग मैसेज भी साथ ऐड कर देती हैं. अब वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं रिलेटेड टू द डिस्कशन लिस्ट जो उनसे है, लेकिन साथ ही वो क्या है कि अपना मार्केटिंग मैसेज भी उन्होंने उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया. तो अब जहाँ जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन या मैसेज जाएगा वहीं वहीं उनका वो मार्केटिंग मैसेज भी जा रहा होगा. तो बाज़ औक़ात कंपनी इसको भी यूज़ करती हैं. इसके अलावा एक और जो सब यानी कि बहुत पॉपुलर जो से मोस्टली हर कंपनी जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है वो इस प्रैक्टिस को यूज़ करती है. दीज आर द न्यूज़ लेटर्स, कि वो अपने पीरियोडिक यानी कि बाई मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, वो अपने न्यूज़ लेटर प्रिपेयर करते हैं. और वो न्यूज़ लेटर्स को जो है ना रेगुलरली जिन लोगों ने ऑप्ट इन का ऑप्शन लिया होता है कि जी यस वी आर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग यूर न्यूज़ लेटर्स, आप उनको वो न्यूज़ लेटर जो है थ्रू इंटरनेट आप उनको भेजना शुरू कर देते हैं. और अभी इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई. एक ज़माने में बड़े सिंपल से टेक्स्ट टाइप के न्यूज़ लेटर आते थे, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट अभी आपको न्यूज़ लेटर्स आते हैं, उनके अंदर बड़ा रिच टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होती हैं, उसके अंदर लिंक्स होते हैं. इवन उन न्यूज़ लेटर्स को आप जस्ट लाइक एक बुक की तरह उनको स्टडी कर सकते हैं. जैसे आप एक बुक के होते हैं कि आप उसका पेज पलटते हैं, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सिमिलर ये न्यूज़ लेटर भी जो हैं वो उसी तरह ही आपके होते हैं. उसके बाद आप जब उसको क्लिक करते हैं तो वो भी बिल्कुल पेज उस तरह जाता है एंड इट सीम कि यू आर जस्ट रीडिंग अ बुक. इसके अलावा ये है कि इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यानी मैं जैसे आप पहले भी बताया कि आप ग्राफिक्स को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इसमें वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी है कि आप क्या नाम है डिफरेंट उसमें यानी कि कलर्स फॉन्ट और उससे आप प्ले कर सकते हैं. तो ये न्यूज़ लेटर जो है अनदर यानी कि ईमेल फॉर्मेट्स हैं जिसको जितनी भी वेल इस्टेब्लिश या कॉर्पोरेट लेवल पर इसको बहुत यानी कॉमनली यूज़ किया जाता है. उसके अलावा पब्लिसिटी इंक्लूडिंग न्यूज़ रिलीजेस. अब इसमें क्या है कि आपके जो ईमेल फॉर्मेट्स हैं इसमें आप रेगुलर बेसिस पे अपने यानी कि न्यूज़ रिलीजेस जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी कोई भी अपडेट है रिलेटेड टू योर ब्रांड और कंपनी आप उसको भेजते हैं. और इस तरह ये जो इन्फॉर्मेशन जो सी होती है वो आपके जितने भी कंसर्न लोग हैं, आपके क्या नाम में जो स्टेक होल्डर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं या जिन लोगों ने आपके यानी कि वो ऑप्शन लिया हुआ कि यस वी वांट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स. और उनको ये नहीं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो उन तक पहुंच रहा होता है. तो ये क्या नाम है कुछ ईमेल फॉर्मेट से.
اس کے علاوہ ایک اور یعنی کہ جسٹ آپ سے ایک یعنی کہ ویب سائٹ شیئر کرنی تھی کہ دس ایڈ پروموٹس اے کی ورڈ رجسٹریشن سروس. ایک اور جو سا ایشو جو سا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز دیکھیں اب انٹرنیٹ پر یہ ہے کہ آپ کے جو کی ورڈز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ کی ورڈز جو ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ آپ کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے. جیسے ابھی سپوز اگر میں کوئی یونیورسٹی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں تو اس کے کی ورڈز کیا بنے گا؟ یونیورسٹی بنے گا, انسٹیٹیوشن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنے گا, ٹھیک ہے, اس کا کیا نام ہے, کوئی بزنس اسکول بھی بن سکتا ہے, اس کا کوئی کالج بھی اس کو کہہ سکتا ہے, کوئی اس کو کیا نام ہے کوئی سمپلی انسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتا ہے, کوئی ہائر ایجوکیشن کا بھی کہہ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے اس کے کی ورڈز ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ پہ جب بھی سرچ کرتے ہیں تو ہم کی ورڈز ڈالتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہم سرچ کرتے ہیں. اگر ہم نے کیا نام ہے کوئی پرٹیکولر یونیورسٹی ہم نے سرچ کرنی ہے اور ہمیں نہیں معلوم سپوز کوئی افریقہ میں کوئی یونیورسٹی اور ہمیں کسی نے کہا کہ اٹس اے ویری گڈ یونیورسٹی فار بزنس ایجوکیشن. اب ہمیں اس کا نام بھی نہیں معلوم, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم وہ کہاں پر ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم یہی کہیں گے جی بزنس اسٹڈیز ان افریقہ. پھر اس کے بعد ہم مزید اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے جی یونیورسٹیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہے فار یعنی برانڈ مینیجرز کے لیے کہ وہ کون سے کی ورڈز کو انکارپوریٹ کریں, ان کو لنک کریں, تاکہ اگر کوئی بندہ ان کی پروڈکٹ کو یا ان کی کمپنی کو سرچ کرنا چاہتا ہے وہ ایزیلی اس کو ایکسیس کر لے. اس کے لیے کیا نام ہے ایک ویب سائٹ ہے جو یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے فار کی ورڈ رجسٹریشن کے سلسلے میں کہ آپ اگر یہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کون سے کی ورڈز آپ کو رجسٹر کروانے چاہیے ٹو گیٹ دی میکسیمم ایڈوانٹیج. اچھا, ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ویب سائٹ جو ہے اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں. اگین ویب سائٹ فیچرز میں جو ہے یعنی ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن از دیر. ہم کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں ہمیں اس کی ہسٹری, اس کے امپلائیز, اس کی پروڈکٹ, اس کی پرائسنگ, اس کی نیوز انفارمیشن, اس کے ایونٹس, یعنی کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے ہمیں کسی بھی ویب سائٹ سے مل جاتی ہے. بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ کمپنیز خود اتنی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتی, وہ سمپلی آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتی ہیں کہ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ اور پلیز لاگ ان ٹو www سو اینڈ سو. ٹھیک ہے, یہ جی ساری انفارمیشن آپ کہتے ہیں جی مجھے فارم چاہیے, وہ کہتے ہیں جی پلیز لاگ ان ٹو آور ویب سائٹ اینڈ ڈاؤن لوڈ دا فارم فرام دا ڈاؤن لوڈ سائٹ پیج. تو آپ کو یہ ہے کہ ویب سائٹ کیا ہے کہ جی اٹس اے سورس آف انفارمیشن. پھر ایک اور کیا, آن لائن برانڈ کمیونٹیز. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا رول جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے. ویب پر بھی جو ہے کمیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, جس طرح ہمارے ہیں نا فزیکل کمیونٹیز ہیں, یہ ایشین ہے, یہ افریقن ہے, یہ امریکن ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ انڈین ہے, یہ بنگالی ہے. اسی طرح آن لائن بھی جو ہے کمیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور لوگ سرٹن گروپس کو جوائن کر رہے ہیں, سرٹن بلاگس کو جوائن کر رہے ہیں. کسی کا بزنس میں انٹرسٹ ہے وہ اس کو جوائن کر رہا ہے, کسی کا سپورٹس میں انٹرسٹ ہے وہ اس کو جوائن کر رہا ہے, وہ ریلیجن پہ بات کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کر رہا ہے. تو اس طرح جو برانڈ جو ہے وہ بھی اپنی کمیونٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ویب سائٹ فیچرز میں کیا ہے کہ آن لائن برانڈ کمیونٹیز جو سی ہیں آپ اس کو بڑا ایزیلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. پھر ایک اور جو سی بہت امپورٹنٹ چیز دیٹ از آن لائن کسٹمر سروسز. آپ بہت آرام سے تھرو اپنی ویب سائٹ کے آپ ایک کمپریہنسو قسم کی کسٹمر سروسز فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر آپ کو فیڈ بیک دیں, آپ اس کے لیے سرٹن یعنی کہ اگر وہ ٹیکسٹ فارم میں دینا چاہتے ہیں, ایون اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پھر اگر آپ سے وہ چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی پروویژن ہے, اگر کیا نام ہے آپ سے وہ وائس چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی آپشن ہے. پھر اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ جیسے کوئی بھی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی کمپلین اگر ان کو کوئی کسٹمر کو کوئی مسئلہ آئے, پرابلم آئے, اس کو امیڈیٹ سلوشن چاہیے تو وہ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسے سرٹن ویب سائٹس ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی بھی آپ کو سافٹ ویئر چاہیے, آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ ایزیلی وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
تو یہ جو ہے نا یہ سارے جو ہے ویب سائٹس کے فیچرز ہیں. اچھا ابھی میں نے آپ سے اتنی باتیں کی یا نا میں ویب سائٹ کے فیچرز کی بات کی, انٹرنیٹ کی بھی بات کی, اور سارے اس میں آپ کو ساری پازیٹیو سائڈس بتائی ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ سو فار کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی جہاں پر آپ کو یہ فیلنگ آئی ہوگی جی اس کا کوئی ڈرا بیک بھی ہے یا پرابلم بھی ہے. لیکن اس سلائیڈ میں ایک بہت ہی کرٹیکل جو سے ایشو جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے اس سلائیڈ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ. کہ وہ جو پہلے ہم نے باتیں کی ہیں وہ تو ساری ٹھیک ہے باتیں, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ ویب سائٹس آر سم واٹ آف اے اسٹیٹس سمبل ان دی ریئل ورلڈ. لوگوں نے کیا ہے کہ نا ان لوگوں سے مراد ہے کمپنیز نے بھی اس کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا. یہ جی ہماری بھی ویب سائٹ ہے, پلیز وزٹ آور ویب سائٹ, وی ہیو اے ویری گڈ موسٹ اپڈیٹڈ ڈائنامک, ٹھیک ہے, ریچ ٹیکسٹ, بیوٹیفل گرافکس. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ویب سائٹس آر سم واٹ آف اے اسٹیٹس سمبل ان دی ریئل ورلڈ ود آرگنائزیشن اسکریمبلنگ جسٹ ٹو گیٹ سم تھنگ اینی تھنگ آن لائن so they can claim they have a web presence. کہ وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ہماری کمپنی کی ویب سائٹ بھی ہے, وہ کوئی بھی جو کام ہے وہ کرنے کو تیار ہے کہ جی ہماری بس ویب پریزنس ہو جائے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ unfortunately it would be better for some organization not to be online at all than with a poorly designed site. Two of the most serious errors to have outdated information that makes the organization look foolish, and to have a site that just posts copy or photos and if offers no interactivity, not even an email address or toll-free number to respond. اب اس نے کہا ہے کہ جی لوگوں کو شوق تو بہت ہے کمپنیز کو کہ جی ہم اپنی ویب پریزنس بنائیں, ہم ویب پیج بنائیں, ہماری بڑی اچھی ویب سائٹ ہو. لیکن وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سوری ٹو سے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ کچھ کمپنیز کو اپنی ویب پریزنس دکھانی ہی نہیں چاہیے, کہ ان کی ویب سائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس نے ایکسپلین کیا کہ کن کمپنیز کی, وہ کمپنیز کے جن کی ویب سائٹ پر اپڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں اگر میں آج آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو اپنی ویب سائٹ یہاں سے پچھلے 2 سال سے اس کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا. اس پہ جتنی بھی انفارمیشن ہے, ڈیٹا ہے, نیوزز ہیں, وہ ساری 2 سال پرانی ہے. پھر اسی طرح جو ہے اس نے ایک اور بات کہی ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس میں آپ نے گرافکس تو بہت اچھی لگا دی, ٹیکسٹ بہت اچھا لکھ دیا, باتیں آپ نے بڑی اچھی کر دی, لیکن آپ نے اس میں کوئی انٹر ایکٹیویٹی نہیں دی. یعنی آپ کا کسٹمر اگر جاتا ہے اور وہاں سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, پچھلے کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل نہیں ہے, وہ آپ کو کوئی ای میل کرنا چاہتا ہے, آپ نے کوئی وہاں پر ای میل ایڈریس نہیں دیا ہوا, وہ آپ سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے اور وہاں پر کوئی فون نہیں دیا ہوا, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ویب سائٹ کا کیا فائدہ جو کہ نہ تو اپڈیٹڈ ہے, نہ جہاں پر انٹریکٹیوٹی ہے, نہ وہاں پر کسٹمرز کے لیے کوئی انفارمیشن ہے. جسٹ یہ ہے کہ آپ نے چند تصویریں لگا دی ہیں, بڑی خوبصورت سی چند باتیں کر دی ہیں بڑی اچھی سی. تو وہ کہتا ہے کہ ایسی ویب سائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ویب پریزنس کو جو ہے ختم کر دیں. بہرحال جو میسج اس سلائیڈ میں وہ دینا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کرنی ہے تو اس کو ایک تو اپڈیٹڈ رکھیں, اور دوسری یہ کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے انٹریکٹیو ہونی چاہیے. انٹریکٹیو مینس کہ جہاں پر آپ کا جو یوزر جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے, میسج دے سکے, مزید کوئی بات پوچھنا چاہے تو وہاں پر کوئی ایڈریسز ہونے چاہیے, ای میل ایڈریسز ہوں, فون نمبرز ہوں. پھر یہ ہے کہ اگین وہی چیز ڈسکس کر رہا ہے کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ از گروئنگ فاسٹ. جیسے ہم ساروں کو بھی پتہ ہے کہ مور اینڈ مور پیپل آر کنیکٹنگ ٹو دا ورلڈ وائڈ ویب, مور اینڈ مور پیپل اسٹارٹ ڈوئنگ دا بزنس آن انٹرنیٹ, مور اینڈ مور پیپل آر سرچنگ فار دیئر پرٹیکولر انفارمیشن آن دا نیٹ. وی آر اسپینڈنگ مور ٹائم آن انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں.
اب ہم اتنا دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے جتنا کہ ہم سوشل ویب سائٹس پہ وقت گزارتے ہیں. جتنا ہم وہاں پر انٹریکٹ کرتے ہیں اتنا ہم کیا نام ہے فزیکلی نہیں کرتے. تو یہی جو چیز ہے اس نے کہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو آن لائن ایڈورٹائزنگ جو سی ہے وہ گرو کر رہی ہے. دیکھیں جہاں پر لوگوں کا موومنٹ زیادہ ہوگی، جہاں پر لوگ زیادہ وقت گزار رہے ہوں گے، ویسے بھی ہے نا کہ آپ کیا نام ہے کوئی بھی ایڈ دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی سرکولیشن دیکھتے ہیں، اس کی ویورشپ دیکھتے ہیں. آؤٹ ڈور بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں. ایک ہولڈنگ آپ نہیں سلیکٹ کرتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے پر ڈے کتنے لوگ گزرتے ہیں، اور جتنا زیادہ فلو ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ایڈورٹائزنگ کاسٹ جو سے ہوتی ہے وہ ہائر ہوتی ہے. اچھا، اس میں بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ جی ایڈوانٹیجز کیا ہیں آن لائن ایڈورٹائزنگ کے کہ یہ گرو تو کر رہی ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں. تو فرسٹ ون یہ ہے کہ انٹریکٹیو، کہ آپ کو اس میں ایک آپشن مل رہا ہے کہ آپ انٹریکٹیو کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت کر سکتے ہیں، اس کا امیجیٹ فیڈ بیک لے سکتے ہیں، اس کو رسپانس دے سکتے ہیں. دس از ون آف دا ریزن. سیکنڈ، مور فلیکسیبل. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کی مرضی، آج آپ نے ایک میسج دیا ہے، آپ امیجیٹ اس کو ریموو کر دیں، اس میں تھوڑی سی چینجز کرنے پھر اس کو اپڈیٹ کر دیں. کسی ٹائم پہ بھی آپ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اسٹاپ کر سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. اس کے مقابلے میں باقی کے پرنٹ میڈیا میں اگر آپ کا ایڈ خدا نہ خواستہ اگر غلط لگ گیا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو پرنٹ ہو گیا. الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کو اس کے لیے کیا نام ہے میڈیا بک کروانا پڑتا ہے. اگر آپ کس ٹائم پہ ایڈورٹائزمنٹ دینا چاہتے ہیں اور میڈیا کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آن لائن ایڈورٹائزنگ میں کیا ہے کہ اٹس فلیکسیبل، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. جب آپ مرضی ریلیز کر دیں، جب مرضی اس کو سٹاپ کر دیں، جب مرضی اس میں چینج کر دیں، مرضی ہے اس میں نہ چینج کریں، اس کا آپ کو کوئی یعنی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو دس از دی فلیکسیبلٹی. پریسائز ٹارگیٹنگ. دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو وہاں پر رجسٹر کرواتے ہیں تو ہم سے چند بیسک چیزیں پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر جینڈر، پھر ایج گروپ، پھر انٹرسٹ. جب ہم یہ چیزیں ہم انٹر کر رہے ہیں تو ہم ان کو اتنی یعنی کہ ویٹیج نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی سمپل سی انفارمیشن جی آپ کی جینڈر کیا ہے، میل فیمیل، ایج گروپ کیا ہے، 15 to 20 ہے، 20 to 25 ہے، 25 to 30 ہے، 30 35 35 to 40. ہم کہتے ہیں جو بھی ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ان کو ایک انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جی میں کس یعنی کہ سیگمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. اب وہ ساری چیزیں جو سی وہ آپ کی لاگ ہو جاتی ہیں. اب جیسے سپوز انہوں نے ایک میسج جو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اس میسج کے لیے جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے دیٹ از میل ان دی بریکٹ آف 25 to 30 ایئرس آف ایج. ان کے لیے کیا مشکل ہے، آلریڈی کیا نام ہے آپ کو ڈیٹا لاگ ہوا ہوا ہے، وہ جو میسج ہے ان لوگوں کو سلیکٹ کریں ان کو بھیج دیں گے. پھر ایک اور کمپنی ہے جو کاسمیٹکس میں ڈیل کرتی ہے، ان کی ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ فیمیل ہے اور ایج گروپ وہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا نام ہے 15 to 20 ایئرس جو سے یہ جو پروڈکٹ ہے ان کے لیے. تو اگین سب کچھ اویلیبل ہے، آپ نے کیا کرنا ہے میسج کمپوز کرنا ہے اور وہ جو انفارمیشن آپ نے انٹر کی ہوئی ہے وہ میسج ہم ساروں کو پہنچ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ جو سی ہے اس میں بہت زیادہ پریسائز ٹارگیٹنگ کا آپشن اویلیبل ہے آن انٹرنیٹ. پھر اسی طرح کوئک ریزلٹس. انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا، آپ کو امیجیٹ آپ کو پتہ چل جاتا آج آپ نے کیا نام میں دیا ہے تو اس کے فوراً ہی بعد آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جائے گا. جو لوگ ویٹ کریں گے آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کیا نام ہے باقی میڈیاز پہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں رسپانس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ کی جو آن لائن ایڈورٹائزنگ ہے اس میں آپ کا جو رسپانس ہے اٹس ویری فاسٹ اینڈ کوئک. پھر میئریبل ہے، آپ اس کو ایزیلی میئر کر سکتے ہیں اس رسپانس ریٹ کو کہ کتنا آپ کو رسپانس ملا، کہاں سے ملا.
کیونکہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں سارے پروویژنس ہیں کہ آپ کی ایک ایک چیز کو جو ہے مانیٹر کیا جا سکتا ہے، ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے. اس لیے جو ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ گرو بھی کر رہی ہے، اس کو پریفر بھی کیا جا سکتا ہے جسٹ بیکاز آف دیز ایڈوانٹیجز. اچھا، پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آن لائن ایڈ ٹائپس کیا ہوتے ہیں. پہلے بھی میں نے پچھلی سلائڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا، وہاں پر تھا بینر ایڈس. اب بینر ایڈس کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیٹک ایڈ آلسو ان اے ورٹیکل فارمیٹ کالڈ اسکائی اسکریپرس. یہ نارملی جو ہے آپ کے ریکٹینگولر شیپ کے ہوتے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر پلیس کیے ہوتے ہیں، نیچے باٹم میں بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بینر ایڈس. اگر وہی ایڈ جو ہے وہ اگر ورٹیکل آ جائے تو اس کے لیے انہوں نے پھر وہ ٹیکنالوجی یوز کی ہے کہ دیز آر اسکائی اسکریپرس. اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشیلس، پاپ اپس دیٹ اپیئر ان اے سیپریٹ فریم آن دی اسکرین پیج. اب یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے اگر اپنے پاپ اپ کو آن کیا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سرچ کرتے ہو، اچانک نیچے سے ایک اور ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. وہ جو ونڈو اوپن ہوتی ہے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشیلس. یہ ایک سیپریٹ ونڈو ہوتی ہے اور وہ ہماری ظاہری بات ہے کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اگر ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ادروائز ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینالوجی ہے یعنی کہ آن لائن ایڈ ٹائپس میں، دیٹ از پاپ اپس اینڈ پاپ انڈرس. اب یہ کیا ہے کہ اپیئر وین اے ویور اوپنز اینڈ کلوزز اے پیج اور اے سائٹ. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات آپ کوئی بھی پیج کھولتے ہیں، آپ نے ایک پیج کھولا، سپوز آپ کیا نام ہے گوگل کا پیج کھولتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور پیج اوپن ہوگی جو آپ نے نہیں کھولا تھا، تو یہ کیا ہوگا؟ دس از پاپ اپس. اسی کے مقابلے میں ایک ہے پاپ انڈرز. اب آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ایک پیج کلوز کر رہے ہیں، آپ نے اس کی کراس کے اوپر کلک کیا، وہ تو پیج بند ہو گیا لیکن ایک اور پیج آٹومیٹیکلی کھل گیا. اس کو کہتے ہیں پاپ انڈرز. کہ انہوں نے اس کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے، اور یہ نارملی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے آپ کو ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کلوز کرتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آپ کو ایک دم اور دوسرے اٹریکٹیو آفرز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یعنی کہ بینر ایڈ، انٹرسٹیشیلز، پاپ اپس اینڈ پاپ انڈرز، دیز آر دا فیو ٹائپس آف آن لائن ایڈورٹائزمنٹ. پھر یہ ہے کہ آن لائن ایڈ کی کاسٹ جو ہے اس کو کیسے کیا نام میئر کیا جاتا ہے، ان کی پرائس کیسے ہوتی ہے، اور اس کی یعنی کہ پیمنٹ وغیرہ کا جو بھی پروسیجر ہے کہ وہ کیا پروسیجر ہے. ایڈز آر پرائز ان ٹو ویز. ایک ہوتا ہے امپریشنس. امپریشنس میں کیا ہے کہ $1 پر 1000 فار اے بینر. امپریشن کیا ہے کہ جی آپ کا کیا نام ہے بینر لگا ہوا ہے، وہاں پر کسی نے جب موس موومنٹ کی ہے، کرسر جو ہے وہاں پر گیا ہے، تو وہ آپ کا ایک جو ہے امپریشن ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی یعنی کہ ویب سائٹ اپنے ویب سائٹ پر آپ کا ایڈ پلیس کرتی ہے تو وہ یہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی دفعہ جو ہے کسی بھی وزٹر کا جو ماؤس کا یعنی کہ جو موومنٹ ہے، جو کرسر کی موومنٹ ہے وہ اس ایڈ کے اوپر گئی. اور وہ چارج کرتے ہیں، سپوز اگر 1000 جو ہے دفعہ کرسر کی موومنٹ اس کے اوپر آئے تو اس کے اگینسٹ $1 جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جس کو کہتے ہیں کلک تھرو. اب کلک تھروز کیا ہیں کہ اگر کسی نے وہاں پر ایک تو نا کہ آپ کا امپریشن آیا، آپ نے صرف کرسر موومنٹ کیا، آپ نے اس کے اوپر کرسر کو موو کروایا، اگر آپ نے اس کو کیا نام ہے کلک کر دیا تو اس کا جو ہے فار پر یعنی کہ کلک جو ہے وہ $0.55 چارج کرتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو امپریشنز ہیں کہ آپ کا صرف کرسر موومنٹ گئی، ایک جو ہے کلک ہے. اب کرسر موومنٹ تو ویسے بھی جا سکتی، غلطی سے بھی جا سکتی، لیکن کلک جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈیلیبریٹلی اور ہی از انٹرسٹڈ ان یور پروڈکٹ، اس لیے اس کے چارجز بھی زیادہ ہیں. اب اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں، اگر آپ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں ود ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کمیونیکیشن، ایوریج بینر CPM is higher than 30-second TV CPM on network prime time TV. اب CPM ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کاسٹ پر 1000 ناٹ ملین. ٹھیک ہے، یہ M جو ہے یہ پہلے میں نے بتایا تھا
کہ یہ کیا نام ہے ایک اور لینگویج سے ورڈ لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ کاسٹ پر 1000 ہی ہوتا ہے. ایوریج بینر جو ہے اس کی جو کاسٹ پر 1000 از ہائر دین 30 سیکنڈ ٹی وی کاسٹ پر 1000 آن نیٹ ورک پرائم ٹائم ٹی وی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. اچھا، اس کے بعد آن لائن ایڈ رسپانس. اب ہم ایڈ رسپانس دیکھنا چاہ رہے ہیں. 2 کامن میجرس. آپ نے ایڈ رسپانس اس کو میجر کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں کلک تھرو اور ایک ہوتا ہے پرچیز. کلک تھرو کیا ہے کہ 3 to 5 انڈیویجولس کلک آن ایڈ پر 1000. 1000 لوگوں نے اگر آپ کا ایڈ دیکھا ہے تو اس میں سے صرف 3 یا 5 لوگ ہیں کہ جو 3 کم سے کم اور 5 زیادہ سے زیادہ جو آپ کو ایڈ کو کلک کریں گے. 1000 لوگوں نے دیکھا، صرف 3 یا 5 لوگ جو ہیں وہ اس کو کلک کریں گے. اور اگر جو پرچیز کی بات ہے تو اس کی آپ اگر ریشو دیکھیں تو اٹس سلائٹلی ہائر، یعنی کہ 20,000 لوگوں میں سے صرف ایک بندہ جو ہے وہ پرچیز کرے گا. تو دس از دی آن لائن ایڈ رسپانس. اس کے مقابلے میں ایوریج بینر ایڈ رسپانس لوور دین ڈائریکٹ میل. اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں تو ایون اس کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ لوور ہے، اور اس کے مقابلے جو ٹریڈیشنل آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں جو بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا رسپانس ریٹ جو ہے وہ ہائر ہے. یہ ساری باتیں آپ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی گروتھ دیکھ کر یا اس کی پاپولیرٹی دیکھ کر یا اس کا یوزیج دیکھ کر آپ اپنے ایڈورٹائزنگ کا میجر پورشن جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ یوز کرنا شروع کر دیں. آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے، اس کا رسپانس ریٹ کیا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ کی پروڈکٹ یا آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کے ساتھ انٹرنیٹ کی جو ہے ایڈورٹائزنگ میچ کرتی ہے دین یو ہیو ٹو گو. ادروائز جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ جی انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت پاپولر ہو رہا ہے، اس کی گروتھ بہت زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک رسپانس کی اور کاسٹ کی بات ہے تو سٹل انٹرنیٹ کا جو رسپانس ہے وہ سلو ہے، کاسٹ جو سی ہے اس کی ہائی ہے. پھر اس نے کہا کہ جی مانیٹرنگ اے ویب سائٹ. Most organizations track the number of hits on their site. This practice is good, but more important is the number of unique visits in a designated time period. Other tracking information includes how people get to the site, where they are coming from, what they do once they get to the site, how long they stay around, and what features of the site are getting the most use. Webmaster can also monitor what keywords people are typing in to find the site in order to make the links with those keyword clusters even stronger. دیکھیں اب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو اگر مانیٹر کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر ویب سائٹ کے اوپر میٹر لگے ہوتے ہیں کہ یو آر دا 1 بلین وزٹر. مطلب کہتا ہے جی 1 لاکھ لوگوں 10 لاکھ لوگوں نے جو ہے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا. یہ جو صحیح اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کو کیوں وزٹ کر رہے ہیں. جب آپ کی وہ ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ کتنی دیر اس پہ گزارتے ہیں، وہ کون کون سے پیجز کو سرچ کرتے ہیں، ہر پیج کے اوپر کتنا ٹائم گزار رہے ہیں، اور یہ جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آ رہے ہیں ان کی اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون سے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں. میری ایک لوکل پروڈکٹ ہے، چلیں میری ویب سائٹ پہ جو امریکہ سے ہٹ ہو رہی ہیں تو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. پھر تو یہ نہیں کہ بھائی مسٹیک یا یعنی کسی اور وجہ سے، یا مجھے تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا کہ جب میں ان امریکنز کی جو ہٹ جو ہیں ان کو کیٹر ہی نہیں کر سکتا، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہی جو بات اس نے اس میں کہی ہے کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ کو مانیٹر کرو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. آپ کو پوری انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے، گرافیکل فارم میں مل جاتی ہے، ڈیٹا بیس میں مل جاتی ہے. اس میں ہر چیز کلیئر ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کتنے لوگوں نے وزٹ کیا، وہ لوگ کہاں سے یعنی کہ کون سے جیوگرافک ریجن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کتنی دیر گزاری، کون سے ویب پیجز کو سرچ کیا، اور ہر ویب پیج کے اوپر انہوں نے کتنا ٹائم گزارا. ٹھیک ہے،
تو یہ ساری جو انفارمیشن آپ کو کافی یعنی کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. سملرلی جب انہوں نے آپ کی ویب سائٹ پر سرچ کی تو انہوں نے کیا کی ورڈ ڈال دے. تو اگین وہ کی ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کی ورڈز کو آپ یوز کر کے آپ اپنی وہ ہم ایک اور ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں کہ ویب سرچ آپٹیمائزیشن, کہ آپ کی جب بھی کوئی سرچ انجن یوز کر کے آپ کی ویب سائٹ کو سرچ کریں تو آپ کی سرچ جو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ آئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو ریگولرلی مانیٹر کریں, اور صرف ایک کرائٹیریا نہیں کہ جی اتنے لوگوں نے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اس سے آگے اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور ایویلویٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں, کس مقصد کے لیے آئے, کون کون سی ویب سائٹ پر گئے, کتنا ٹائم گزارا, اور وہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ سے یا آپ کے جو پوٹینشیل جو آپ کا جو کسٹمرز ہیں اس سے بلانگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر تو کرتے ہیں دین اٹس اے گڈ سائن, اگر نہیں کرتے تو صرف خالی وزٹ سے آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل سکتا. اچھا, اس طرح جسٹ کوئکلی آپ سے کچھ ویب سائٹ شیئر کرنی تھی اگر آپ پاس ٹائم ہو تو دیکھیے. جس طرح یہ ایک ویب سائٹ ہے, کرولوز ویب سائٹ پرووائڈز ڈیٹیل انفارمیشن اباؤٹ دی کمپنیز اینڈ اٹس پروڈکٹ, کہ یہ ہے کہ کریونس جو سے آپ انہوں کیسے یوز کر سکتے ہیں, اس میں انہوں نے ایکٹیویٹیز جنریٹ کی ہوئی ہیں, ایجوکیٹرز کے لیے بھی ہے, پیرنٹس کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. تو یہ وہ ویب سائٹس ہیں جہاں پر وہ انٹریکٹیو یعنی کہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, سجیشن دیتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے ای بائرز ویب سائٹ, فیچرز اے ویرائٹی آف آن لائن شاپنگ آپشن. اب یہ ایک اور ویب سائٹ اگر آپ پاس ٹائم ہو, ebuy.com اس کا ہے. یہ جو ہے صرف آن لائن بزنس کرتے ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے, اور اگر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا آپ کو یعنی پورا ایک پروسیس ہے اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے آپ کے ڈلیور کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یعنی کچھ سروسز جو ہے ہماری کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن ریسٹ آف دا ورلڈ میں جو ہے اٹس یعنی کہ ڈیلی روٹین کی بات ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ کر لیں یا فزیکلی کسی شاپ سے جا کے پرچیز کر لیں. واٹ آر آن لائن مارکیٹنگ کنسرن. اب ہم تھوڑے سے ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب میجر ایشوز میں سے کیا ہے کہ جو فرسٹ ون جو ہے کہ 80% آف کنزیومرز آبجیکٹ ٹو سیلنگ پرسنل ڈیٹا. 80% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویب سائٹ جو ہیں یہ ہماری جو انفارمیشن ہے اس کو بیچتی ہیں, اور دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. 52% think tracking online activity is privacy invasion. اس طرح جو 52% کے قریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کمپنیز ہمیں ٹریس کرتی ہیں, ٹریک کرتی ہیں, یہ ہماری پرائیویسی ہے کہ ہم کون سی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, ہم نے کتنا ٹائم گزارا, ہم نے وہاں پہ کیا کیا. تو وہی کہتے ہیں کہ ساری جو انفارمیشن جو ہے یہ ہماری پرائیویسی کے خلاف ہے, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ 56% ڈونٹ نو ہاؤ کوکیز ورک. تو یہ جو سے کچھ میجر ایشوز ہیں کہ 56% لوگ ایسے ہیں کہ کوئی آئیڈیاز ہی نہیں ہے کہ کوکیز جو ہیں ان کا کیا رول ہے, اور وہ کیا یعنی کہ رول پلے کرتے ہیں, اور کس طرح ان کی پرائیویسی وہ یعنی کہ متاثر کر رہے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کوکیز جو ہے ڈو یو کیئر ویدر دی سائٹ جو وزٹ انسٹالز اے کوکی آن یور کمپیوٹر. دیکھیں, تھنک اباؤٹ اٹ. جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ کی یعنی کہ پرمیشن کے بغیر کوکیز انسٹال کر دیتے ہیں آپ کے سسٹم میں. کوکیز بیسیکلی کیا ہے, کوکیز جو ہے ایک اسمال سافٹ ویئر ہوتا ہے جو جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کو یعنی کہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں سیو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب بھی آپ آن لائن جاتے ہیں تو وہ آپ کے وہاں سے سسٹم سے آپ کا جو بھی یعنی کہ جس قسم کی کوکیز ہے وہ سرٹن انفارمیشن یا ڈیٹا جو ہے اس ویب سائٹ کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کا پیٹرن کیا ہے, کون سی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, کتنا ٹائم آن لائن اسپینڈ کرتا ہے, کب کیا, کون سی ویب سائٹ وزٹ کی. اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن ہے جو کہ وہ پاس آن کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے سسٹم سے اس ویب سائٹ کو. تو یہاں پر ایک بہت گروئنگ ٹرینڈ ہے, اس لیے اب یہ ہے کہ وہ سم ٹائمز یعنی کہ کیپنگ ان مائنڈ دی کنزیومر کنسرن, اب سرٹن کمپنیز جو ہیں کوکیز انسٹال کرنے سے پہلے آپ سے پرمیشن لیتی ہیں کہ جی یہ ہماری ہے اور یہ ہماری پرائیویسی پالیسی ہے, اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں فائن, ادروائز وی ول ناٹ انسٹال کوکیز ان ٹو یور سسٹم.
Final note, the internet has provided incredible opportunities for all businesses, large and small, to touch consumers. But it has also raised consumer expectations about interactivity and responsiveness. The challenge: fully use the web's potential to create and build long-term relationship. देखिए, जिस तरह हर कोई चीज़ होती है उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं. इंटरनेट के यानी कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसके साथ इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं. तो आपने ये करना है कि जो उसके एडवांटेजेस जो हैं उनको आपने यूटिलाइज़ करना है, आपने उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और जो आपके जो ग्रोइंग कंसर्न उनको आपने हैंडल करना है, और आपने कंज्यूमर को या अपने जो यूज़र्स जो हैं उनको एक कॉन्फिडेंस देना है कि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर प्राइवेसी, वी आर नॉट गिविंग यू इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वी विल नॉट डू एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक. इसीलिए वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऑप्शन है, इसीलिए कुकीज़ की जो से परमिशन है, इसी तरह आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं. तो आपने क्या करना है कि आपने अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना है, उसको आपने नाराज़ नहीं करना. ठीक है. अगेन, these are the sources from where we collected the information to prepare this lecture. और एंड में एक अच्छी सी बात, और आज की जो अच्छी सी बात है वो ये है कि people will always throw stones in your path. It depends on you, what do you make from it? A wall of difficulties or a bridge of सक्सेस. देखिए, उसने एक बड़ी नहीं अच्छी सी बात उसने कही है कि लोगों का तो काम है कि वो तो आपके रास्ते में पत्थर फेंकेंगे, या दूसरे अल्फाज में रुकावटें तो आएंगी, आप कोई भी काम करेंगे मुश्किलात तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी. लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन मुश्किलात को, उन प्रॉब्लम्स को, उन पत्थरों को अपने लिए एक बैरियर बनाएं. ठीक है. और जब आप बैरियर बनाएंगे तो नेचुरली आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी बढ़ेंगी, या आप उनको उन्हीं ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अक्लमंदी से उनको इस तरह उनको हैंडल करें कि वो आपके लिए एक रास्ता बन जाए, कामयाबियों का एक जीना बन जाए. तो उसने यही बात की है कि इट्स अप टू यू कि यू वांट टू क्रिएट अ वॉल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ऑफ सक्सेस. तो कोशिश करें ब्रिज ऑफ सक्सेस क्रिएट करने की. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.